नाजरीन, मैं हूं बिस्मिल्लाह आफ्ताब आलम और आप देख रहे हैं उर्दू हिंदी नॉलेज चैनल। आइए, जो सीरीज़ चल रही थी, जो सिलसिला चल रहा था, उसी में आगे बात करते हैं। आज 50 क्वेश्चनों पे बात करेंगे। इससे पहले की वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। आइए आज पहले सवाल पर बात करते हैं। इनमें से कौन सा बयान दुरुस्त है? तो बयान दुरुस्त आपको पहचानना है। चारों ऑप्शन आपके सामने हैं। तो इसमें आपका ऑप्शन जो है वो 2 नंबर का सही होगा। वजही और मोहम्मद कुतुब शाह का जो है दरबारी शायर था। इसके बाद में अगला सवाल है, मसनबी कदम राव पदम राव ख़ानदान बहमनी के किस बादशाह के दौर में लिखी गई? तो ये मसनवी लिखी गई है किस बादशाह के दौर में, ये पूछा जा रहा है। बहमनी का वो कौन सा बादशाह था? आपका सही जवाब होगा अहमद शाह वली बहमनी के दौर में ये लिखी गई है। इसके बाद में अगला सवाल है, सवाल आपको ये देखना है, खूब रू खूब काम करते हैं और मिसरा सानी की निशानदेही इसमें करनी है। तो एक निगाह में ग़ुलाम करते हैं, ये मिसरा एकदम बिल्कुल सही होगा। इसके बाद में अगला सवाल है कि नज़्म गांधी नामा किसकी तख्लीक है? तो गांधी नामा जो नज़्म है वो तख्लीक है अकबर इलाहाबादी की। बहुत इम्पोर्टेंट नज़्म है और इसको कई बार पूछा भी गया है। इसको याद रखिए किसकी नज़्म है। अगला सवाल है, इब्न निशाती की मसनबी फूल बन किस सूरत में है? तो ये किस्सा दर किस्सा की तकनीक में लिखी हुई मसनवी है फूल बन। ये आपको यहाँ से याद रखना है। बहुत आसान सवाल है। इसके बाद में अगला सवाल ये है, क्या दिया गया है सवाल में? सवाल है ये है, वो कहानी जिसमें हिंदी छुट किसी और बोली का न मेल है न पुट, ये बयान किस कहानी के बारे में है? तो रानी केतकी की कहानी के बारे में इंशाअल्लाह खान की लिखी हुई कहानी है, जिसको हिंदी की पहली कहानी तस्लीम किया जाता है। इसके बाद अगला सवाल है, इंशाया पासबान किसकी तख्लीक है? तो इंशाया पासबान ये तख्लीक रशीद अहमद सिद्दीकी की है। ये यहाँ से आपको याद रखना है। इसके बाद अगला सवाल, सबसे कम मज़ामीन लिखकर मज़ाह निगारी में बुलंद मकाम हासिल करने वाले मुसन्निफ़ की निशानदेही कीजिए। तो ये है पतरस बुखारी। पतरस बुखारी ने बहुत कम मज़ामीन लिखे हैं और बहुत आला मकाम हासिल किया है मज़ाह निगारी में। अगर पूछा जाए इनका इंतकाल कहाँ हुआ था तो न्यूयॉर्क याद रखना है। ऐसे ये अदीब हैं जिनका इंतकाल न्यूयॉर्क में हुआ है। अगला सवाल है, जदीदियत तजज़िया व तफ़हीम का मुरत्तिब कौन है? तो तजज़िया व तफ़हीम जो है इसके मुरत्तिब हैं मज़हर हनफ़ी। मज़हर हनफ़ी ने इसको मुरत्तिब किया है। इसके बाद अगला सवाल है, मजाज़ का पहला मजमुआ कलाम किस नाम से शाया हुआ? आहंग। कई बार इसको पूछा गया है। आहंग जो है वो मजमुआ किसका है? तो आपका जवाब होगा मजाज़ लखनवी का, और इनका पहला ही ये मजमुआ है। इसके बाद में अगला सवाल 11 नंबर है। मैं थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ, अगर आपको लगता है तो आप वीडियो की स्पीड स्लो करके देख सकते हैं। इनमें से कौन सा अफसाना ख्वाजा अहमद अब्बास का नहीं है? तो ख्वाजा अहमद अब्बास का ये सारे जो है अफसाने हैं, लेकिन इसमें मैं हूँ खाना वदोश ये जो है इनका नहीं है, ख्वाजा अहमद अब्बास का। इसके बाद में मुक्तिबोध किसका अफसानवी मजमुआ है? मुक्तिबोध राजेंद्र सिंह बेदी का अफसानवी मजमुआ है। राजेंद्र सिंह बेदी के बारे में आपको पता रहे। और इनका पहला अफसानवी मजमुआ जो है दानाव दाम है, वो भी आपको याद रहना चाहिए। एक ही इन्होंने नावल लिखा, एक चादर मैली सी, राजेंद्र सिंह बेदी का है, उसको भी याद रखना। इसके बाद में इनमें से कौन सा अफसाना कृष्ण चंद्र का नहीं है? तो कृष्ण चंद्र का ये चारों ऑप्शन देख लीजिए। उतार चढ़ाव जो है वो कृष्ण चंद्र का नहीं है। पूरे चांद की राह कृष्ण चंद्र का है और हाई स्कूल में ही ये शामिल है। इसके बाद में 10वां पुल है बालकनी, ये तो सभी कृष्ण चंद्र के ही हैं। सवाल नंबर 14 है, किस मसनबी में रियायत लफ्ज़ी का ज़्यादा इस्तेमाल मिलता है? तो किस मसनबी में मिलता है? तो आपका जवाब गुलजार नसीम। गुलजार नसीम का नाम आपको याद रखना है। इसके बाद में सबीले मेरे दरीचे में किस नौइयत की किताब है? तो सबीले मेरे दरीचे में ये जो है वो
خطوط کا مجموعہ ہے۔ آپ میں سے کس کو پتہ ہے کہ سبیل میرے دریچے میں کس کا مجموعہ ہے؟ تو کمنٹ کر کے بتائیے گا جس کو بھی پتہ ہو۔ اس کے بعد میں عہد ہندی کیا ہے؟ تو خطوط کا مجموعہ ہے، اور یہ پہلا ہی مجموعہ ہے، پہلا ہی مجموعہ ہے غالب کا۔ اس کے بعد میں اگلا سوال ہے ثنا لفظی میں ثنا لفظی میں خیفہ کے تحت کیا ہوتا ہے؟ تو اس میں ہے ایک کلمہ منقوط اور دوسرا غیر منقوط ہوتا ہے۔ اس کے بعد میں اگلا سوال دیکھیے، کسی ادیب کی زندگی کے اہم واقعات اور تصانیف کو سن اور تاریخ درج کیا جائے تو اسے تحقیقی اصطلاح میں کیا کہتے ہیں؟ توقیت کہتے ہیں، یہ یاد رکھیے گا۔ اگلا سوال ہے، سوال نمبر 19 ہے، دکن کا وہ کون سا شاعر ہے جس نے سرشاری عشق اور جنون کی کیفیت میں صحرا نورودی اختیار کی؟ تو یہ ہے سراج اورنگ آبادی۔ سراج اورنگ آبادی پر جو ہے، سراج اورنگ آبادی کے اگر پوچھا جاتا ہے پیدائش کب ہوئی تو 1712 میں ہوئی ہے، اور اسی جو ہے سن 1712 جو ہے اسی میں سودا کی بھی پیدائش ہوئی ہے۔ اگلا سوال ہے، ان میں سے کون نقاد پہلے ترقی پسند کا علمبردار رہا اور بعد میں جدیدیت کے رجحان سے بھی خاصا متاثر ہوا؟ تو آل احمد سرور جو ہیں وہ پہلے ترقی پسند سے رہے جڑے ہوئے، اور پھر بعد میں یہ جدیدیت سے بھی متاثر ہوئے۔ ان میں سے کون سا مجموعہ مضامین سید احتشام حسین کا نہیں ہے؟ تو سید احتشام حسین کا تنقیدی یہ جو ہے مضامین کے مجموعے ہیں۔ افکار و مسائل بھی انہی کا ہے، روایت اور بغاوت بھی انہی کا ہے، تنقید جدید بھی انہی کا ہے۔ اس کے بعد میں یہ اعتبار نظر ان کا نہیں، احتشام کا نہیں ہے۔ اگلا سوال ہے کہ ان میں سے کس نقاد نے ڈرامہ نگاری میں بھی اہم مقام حاصل کیا؟ تو محمد حسن جو ہیں انہوں نے افسانے بھی لکھے، ناول بھی لکھے، ڈرامے بھی لکھے، اور بہت بڑی بات تو یہ ہے کہ یہ بہت بڑے نقاد بھی ہیں۔ زیاگ لکھا ہوا ان کا بہت ہی مشہور ڈرامہ ہے۔ اگلا سوال ہے، ان میں سے کس نقاد نے شاعری اور ناول نگاری کے میدان میں بھی طوع آزمائی کی؟ تو شاعری اور ناول نگاری میں طوع آزمائی کی ہے شمس الرحمن فاروقی صاحب نے۔ اگلا سوال ہے، شمس الرحمن فاروقی نے 1935 میں جو ہے صبرس کے نام سے رسالہ بھی نکالا تھا۔ ذیل میں سے تاثراتی تنقید کے نمائندہ نقاد کا نشاندہی کیجیے۔ تو فراق گورکھپوری ہیں، وہ تاثراتی تنقید کے اہم نقاد ہیں۔ اس کے بعد میں تذکرہ ہندی گویان کس کی تصنیف ہے؟ تو یہ تصنیف آپ کو بتانی ہے، آپ کا جواب ہوگا مصحفی کی، تذکرہ ہندی۔ اگلا سوال ہے ملو جو ہم سے تو ملو کہ ہم بے نوک گیا، مثال قطرہ شبنم رہے نہ رہے، یہ شعر کس کا ہے؟ تو یہ شعر ہے نذیر اکبر آبادی کا۔ اس کے بعد میں اگلا سوال ہے، صحیح زمانی ترتیب کے زمرے کی نشاندہی کیجیے۔ تو یہ دیکھ لیجئے، یہ سبھی شعری مجموعے ہیں فیض احمد فیض کے۔ تو سب سے پہلے ان کا شائع ہونے والا مجموعہ ہے نقش فریادی، پھر دست صبا، زندہ نامہ اور سرود سینہ، یہ تمام جو ہیں ان کے مجموعے کرم سے لگے ہوئے ہیں۔ اگلا سوال ہے، کیا فراق داغو کیا اچھا شعر ہے، غزل کا یہ شعر دیا گیا ہے، جس گل میں بو نہ ہو، کس کام کا وہ دل ہے کہ جس دل میں تو نہ ہو۔ یہ غزل کا مطلع ہے۔ تو یہ غزل کا جو ہے تصوف کے انداز کا مطلع ہے، خواجہ میر درد کا یہ مطلع ہے، اس طرح سے آپ کو یاد رکھنا ہے۔ کون سی کتاب مرزا ہادی رسوا کی نہیں ہے؟ تو مرزا ہادی رسوا ذات شریف جو ہے امراؤ جان ہے، اور شریف زادہ، یہ تینوں ناول ہیں۔ اس کے بعد میں لکھنؤ کا
دسترخوان یہ کس کی تصنیف ہے؟ آپ میں سے کسی کو پتہ ہو تو بتائیے گا۔ اگلا سوال ہے انشاءاللہ خان انشاء کی تصنیف کون سی ہے؟ تو جو ہے سلک گوہر، اس کے بارے میں ہم نے بتایا بھی تھا کہ یہ غیر منقوط کتاب ہے سلک گوہر۔ بین کس صنف شاعری کا لازمی جزو ہے؟ تو یہ ہوتا ہے بین سب سے آخر میں آتا ہے مرثیہ میں۔ اگلا سوال ہے ان میں سے کون سا نقاد ترقی پسند تحریک کا شاد مخالف تھا؟ تو محمد حسن عسکری جو ہیں وہ ترقی پسند تحریک کے مخالف تھے۔ نظیر کا وجود ہی اردو شاعری کی بے نظیر تنقید ہے، کس کا قول ہے؟ کلیم الدین احمد۔ کلیم الدین احمد کا نام آپ کو یاد ہے۔ اگلا سوال ہے جوگی کا سچا روپ کس کی تخلیق ہے؟ تو جوگی کا سچا روپ ہے نذیر اکبر آبادی کی ہی نظم ہے۔ اس کے بعد میں شعر میں صنعت آپ کو پہچاننی ہے۔ سجدہ شکر میں ہے شاخ ثمردار ہر ایک، دیکھ کر باغ جہاں میں کرم اجوزل۔ اس شعر میں صنعت کا استعمال کیا گیا ہے حسن تعلیل۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے کون سی نظم اقبال کی نہیں ہے؟ تو بدلی کا چاند اقبال کی نظم نہیں ہے، یہ جوش ملیح آبادی کی نظم ہے، باقی یہ سبھی اقبال کی ہی نظمیں ہیں۔ اگلا سوال ہے کس کے افسانے میں بیٹے اپنی ماں کو بھیک مانگنے کا ذریعہ بناتے ہیں؟ تو آخری کوشش، اور یہ لکھا ہوا کس کا ہے افسانہ؟ آپ میں سے اگر کسی کو پتہ ہے تو بتانے کی زحمت کیجیے گا۔ اس کے بعد میں کس افسانے میں تکنیک کا نیا تجربہ ملتا ہے؟ تو کون سا افسانہ ہے جس میں نئے افسانے میں تکنیک کا تجربہ ملتا ہے؟ تو یہ ملتا ہے روپیہ آنا پائی، اس میں یہ نئی تکنیک کا۔ اگلا سوال ہے نذیر اکبر آبادی کی نظموں کی بنیاد پر ایک یادگار تہذیبی ڈرامہ کس نے لکھا؟ تو حبیب تنویر نے یہ تہذیبی ڈرامہ لکھا ہے، وہ تو آپ کو پتہ ہی ہوگا، 1954 میں یہ لکھا گیا ہے۔ اس کے بعد میں جو ہے اگلا سوال ہے وزن نسخہ جو ہے کسے کہتے ہیں؟ تو جعلی نسخہ اس کو کہتے ہیں۔ اس کے بعد میں اگلا سوال دیکھیے مخطوطے کے آخر میں کاتب کی اختتامیہ عبارت کو کیا کہتے ہیں؟ تو کہتے ہیں ترقیمیہ۔ اگلا سوال ہے سوال نمبر 42 ہے کھڑی بولی، ہریانوی، برج بھاشا، قنوجی اور بندیلی، ان پانچوں بولیوں کے مجموعے کو مغربی ہندی کا نام کس نے دیا؟ تو یہ دیا ہے گریرسن نے دیا ہے، یہ آپ کو یہاں سے یاد رکھنا ہے۔ سوال آسان ہے اس لیے میں جلدی پڑھ رہا ہوں، جلدی کوشش کر رہا ہوں آپ کے بیچ میں رکھنے کی۔ کس شاعر کی غزلوں میں معاملہ بندی کے عناصر نمایاں ملتے ہیں؟ تو آپ کو پتہ ہوگا مومن خان مومن کے یہاں ملتا ہے۔ اس کے بعد میں اگلا ایک شعر دیا گیا ہے اور پوچھا گیا ہے اس میں کس صنعت کا استعمال ہے؟ سنی کسی نے نہیں غم کی داستاں میری، وہ کم سخن ہوں کہ گویا نہیں زباں میری۔ تو یہ اس میں ہم گوئی کا استعمال کیا گیا ہے۔ سوال ہے شاعری کوئی ایسا کمال نہیں جسے آدمی اپنا پیشہ بنائے اور اس پر ناز کرے، یہ دعویٰ کس شاعر کا ہے؟ تو یہ دعویٰ جو ہے وہ خواجہ میر درد کا ہے۔ امداد امام اثر نے یہ بات کہی ہے کاشف الحقائق میں درد کے بارے میں۔ اگلا سوال ہے خلیل الرحمن اعظمی کا پہلا شعری مجموعہ آئینہ خانے میں کس سن میں شائع ہوا؟ تو آپ کا صحیح جواب ہوگا 1950۔ اس کے بعد میں اگلا سوال ہے ترقی پسند مصنفین کا عنوان میرے خیال میں ناقص ہے، یہ اعتراض کس کا ہے؟ تو منشی پریم چند کا ہے، یہ یہاں سے آپ کو یاد رکھنا ہے، چاروں آپشن آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اگلا سوال ہے باغ و بہار اور فسانہ عجائب کو کس محقق نے تشریحات اختلاف نسو فرہنگ کے ساتھ مرتب کیا تھا؟
تو رشید حسن خان کا نام آپ کو یاد رکھنا ہے۔ اس کے بعد میں اگلا سوال ہے اور اس میں مصرع پورا اگلا مصرع بتانا ہے، شعر مکمل کرنا ہے۔ دیکھ تو دل کی جان سے اٹھتا ہے، یہ دھواں کہاں سے اٹھتا ہے۔ یہ شعر مکمل اس طرح ہوگا اور یہ غالب کا شعر ہے۔ اس طرح میں نے 49 سوالوں پہ بات کی ہے، کل بچے ہوئے سوالوں پہ بات کر لیں گے۔ آپ کا کوئی مشورہ ہے تو کمنٹ کیجئے، ورنہ کوئی بات نہیں۔ خدا حافظ۔